अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह हम हदीस नंबर 24 पढ़ेंगे। फितनों के दौर में मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए। अब आगे आने वाली 3-4 अहादीस जो हैं वो अ, थोड़े से डिफरेंस के साथ मेंशन्ड हैं, तो इनको हम सबको इकट्ठा पढ़ के और फिर इंशाल्लाह हम इनके ऊपर जो है वो कलेक्टिव बात करेंगे आज। नंबर 24, सुफियान रहमहुल्लाह ने कहा कि मैंने उमरू बिन दिनार रहमहुल्लाह से कहा, ए अबू मोहम्मद, तुमने जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा से यह हदीस सुनी है। वो कहते हैं, मस्जिद में एक शख्स तीर लेकर गुज़रा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, इसकी नोकें थाम लो। उमरू रहमहुल्लाह ने कहा, हाँ। 25, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स मस्जिद में तीर लिए हुए गुज़रा जिसकी नोकें खुली हुई थीं, तो हुक्म दिया गया कि इनकी नोकों को थाम लो कि किसी मुसलमान को चुभ ना जाएं। अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब तुम में से कोई हमारी मस्जिद या हमारे बाज़ार से गुज़रे और उसके पास तीर हों तो उसकी नोक का ख्याल रखे, या यूँ फरमाया अपने हाथ में उन्हें पकड़ ले, ऐसा ना हो कि किसी मुसलमान को उससे कोई तकलीफ़ पहुँच जाए। तो ये सब जो हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी पढ़ ली अहादीस, और जिसमें आप देख रहे हैं रिपीटेडली जिस चीज़ के ऊपर मेंशन किया जा रहा है वो क्या है कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कोई फ़िज़िकल टॉर्चर दे। अब यहाँ पर तो फ़िज़िकल टॉर्चर की बात हो रही है और इसके साथ साथ ज़बान से भी कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। हमारे दीन में इस चीज़ को सख्त नापसंद किया गया है। मुसलमान को मुसलमान का भाई कहा गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम मुख्तलिफ़ अहादीस के जो है वो मफ़हूम देखेंगे जिसमें आपने एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को डिसरिस्पेक्ट करना, उसको गाली देना, उसको बुरा भला कहना जो है वो उसको सख्ती से कंडेम किया गया है। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को गाली देना फ़िस्क कहा गया है। फ़िस्क होता है सिनफुल डिसोबीडियंस, यानी कि ऐसी नाफरमानी जो कि गुनाह की तरफ ले जाए, और उसके साथ झगड़ा करना जो है वो क्या है, वो कुफ्र है। और फ़ुस्क जो होता है ना, ये छोटी बात नहीं होती, इसको ये मेजर सिन है, ये कबीरा गुनाह में से है, ये छोटी मिस्टेक नहीं है। तो और इसके अलावा वर्बल अब्यूज़ करना, गाली देना, इंसल्ट करना, कमतर समझना, और ये सब के सब जो हैं वो नापसंदीदा हैं। अभी हम फ़िज़िकल हार्म की बात करते करते अब हम ओरल हार्म की तरफ भी आ गए हैं, और कभी भी एक मुसलमान को ये ना शोभा देता है, ना उसके लिए जायज़ है, ना किसी भी सिचुएशन में उसके लिए एक्सेप्टेबल है कि वो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे। जबकि हम ये देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, गालियाँ देना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, बिलिटल करना, ये चीज़ बहुत कॉमन है, और इसको बड़ा इन्जॉय भी किया जाता है, और लोगों के मुंह पे भी और उनके पीछे भी। वो हदीस तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। से हमें ये पता चलता है कि हमारा दीन इस्लाम सिर्फ़ नमाज कुरान पढ़ने का सिर्फ़ दीन नहीं, इसमें हमारा बिहेवियर भी इंक्लूडेड है। किसी को अपने अल्फाज से इंसल्ट करना, उसकी बैक बाइटिंग करना, उसको मुंह दर मुंह ताने देना, उसको गालियाँ देना, ये सब की सब जो हैं वो कबीरा गुनाह हैं। इनसे हमने अपने आप को बचाना है। एक और हदीस भी हम पढ़ लेते हैं जिसमें उसका मफ़हूम देख लेते हैं। सही मुस्लिम में ही आती है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी इंसान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को छोटा समझे, उसको कमतर समझे। छोटा कमतर समझना
کہ کسی کو کلاس کانشیس کرنا، کسی کی لکس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کی ڈریسنگ کو دیکھ کر اس کو کہنا کہ یہ تو بیچارہ بڑا غریب سا ہے، یا کسی کی کم نالج پر اس کا مذاق اڑانا. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسلام میں اب یہ ساری جو زبان کے گناہ ہیں یہ انسان تب کرتا ہے، اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تکبر پنپ رہا ہوتا ہے. کیونکہ تکبر کی ڈیفینیشن ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں. بار بار کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ کہیں ہمارے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے. بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا. اور اسلام میں اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث آتی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قرض نہ کریں اور ایک دوسرے کی ڈسرسپیکٹ نہ کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کریں. قرض کرنا کیا ہوتا ہے؟ لعنت دینا، اور اس میں جوکس کرنا بھی شامل آ جائے گا انسلٹ کرنے کے اندر. اب عموماً لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے اور یہ بہت تکلیف دہ بات کر کے کہتے ہیں نہیں یار میں تو مذاق کر رہا تھا یا میں مذاق کر رہی تھی. تو کہیں پہ آپ اس کو نوٹس کریں گے کہ وہ دل کی ایک طرح سے جو حسد ہوتا ہے یا دل کے اندر کوئی نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کے تھرو باہر نکل آتے ہیں. تو اسلام میں ان کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث کا مفہوم آپ سن رہے ہیں، کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی انسلٹ نہیں کرتا، کبھی لعنت نہیں دیتا، کبھی گندی لینگویج استعمال نہیں کرتا اور اس کے الفاظ میں بے حیائی نہیں ہوتی. یہ ڈیفینیشن ہے ایکچول مسلمان کے کیریکٹر کی. اور ان تمام ایکسپلینیشنز کے اندر جھانک کے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جب میں گھر میں ہوتی ہوں یا میں گھر سے باہر ہوتی ہوں، جب میں اپنے ایسے لوگوں کی پریزنس میں ہوتی ہوں جو کہ مجھے کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے یا میری پسند کے علاوہ کبھی کوئی کام ہو جاتا ہے، تو اس وقت میرا زبان پر کتنا کنٹرول ہوتا ہے. کیونکہ ایک سچا مومن وہی ہے جو کہ غصے اور فرسٹریشن اور پریشانی کے وقت اپنی زبان کو کنٹرول کر سکے. اور وہ شخص جو کہ ہیبیچول ہوتا ہے ابیوزو لینگویج استعمال کرنے کا، بہت کامن چیز ہے گھروں میں، لڑکوں میں، ایون خواتین بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی بہت ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہیں. تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے ایمان کی کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، وہ یہ پروف کر رہا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ ویک ہے. سیکھنے کی بات کیا ہے، کرنے کا کیا کام ہے کہ اگر یہ سب برائیاں ہمارے اندر ہیں تو ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ایک اور حدیث کا مفہوم ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل عزت ہے، جیسے اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت. تو چاہے اس کا مال ہو یا اس کا بلڈ ہو یا اس کا آنر ہو، تینوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کیٹیگری کے اندر فال کروایا ہے. تینوں چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو فزیکلی تو کچھ کہہ نہیں سک رہے یا منہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہے یا ہم نے کسی کی پراپرٹی کو تو ضبط نہیں کیا، مگر ہم زبان کے ایسے تیر چلائیں کہ اگلے کا دل توڑ کے رکھ دیں. تو آنر کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے؟ رسپیکٹ کے اندر اس کی ریپیوٹیشن، اس کی ڈگنیٹی اور اس کی رسپیکٹ. ان تمام چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. اور ہمیں دین کا مزاج یہ ہے، اور سورہ نور میں بھی آپ نے یہ چیز الحمدللہ پڑھی تھی کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر ملے اور آپ 100% شور ہوں تو آپ نے اس خبر کو ڈینائی کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگوں کو اب بیک بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے فلاں نے کیا بات کی تھی، اچھا وہ ایسے کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، 1 کی 10 ملائیں، 10 کی 15 کی، اور پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ سارے خاندان میں یا سارے کمیونٹی میں اس شخص کے اگینسٹ بات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. اور جب
چیک کیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ بات ہوتی ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک زبان کا غلط استعمال جو ہے وہ کہاں تک ایک مسلمان کو لے جاتا ہے اور اس کی ڈگنیٹی کو ختم کر دیتا ہے. پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیک بائٹنگ یعنی کہ غیبت جو ہے وہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جب اس کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے، تو یہی ہی بیک بائٹنگ ہے. اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ جتنے گناہ مینشن کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے چھوٹا نہیں لینا. اور ہم نے سیکرٹلی کسی کے بارے میں بات تو کر لی، ہم تو بات کر کے فارغ ہو گئے، مگر ہم جس مرضی سیکریسی میں چلے جائیں، کرام کاتبین ایک ایک لمحے کی ہماری ایکٹیویٹی جو ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو کسی کے بارے میں کوئی بیک بائٹنگ ہم نے کوئی بات کرنی ہی نہیں. اپنے گھر کا ایک اصول بنا لیں، ہم سب بڑا بڑا گھر میں لکھ کے لگا لیں، اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل اینڈ گریٹ مائنڈس ڈسکس اپرچونیٹیز. تو ہم نے گریٹ مائنڈس بننا ہے، اسمال مائنڈس نہیں بننا. ابن ماجہ کی روایت میں ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دے گا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کو تکلیف دے گا. اب اس کے اندر صرف فزیکل پرسیکیوشن نہیں، ایموشنل تکلیف بھی. کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی کو اپنے سخت الفاظ سے کسی کا دل چھلنی کرنا، کسی کو ٹراما میں ڈال دینا، کسی کو پریشانیوں میں ڈالنا. آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں آس پاس پاکستان کے اندر بھی جو اسٹیٹسٹکس نیو آئے ہیں، اکارڈنگ ٹو دوز ایوری فورتھ پرسن ہیز سم سائیکولوجیکل پرابلم. اور یہ سائیکولوجیکل پرابلمس کو جب ہم ڈگ ان کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ٹرومیٹک پیرنٹنگ کا حصہ ہوتی ہیں، کہیں ایبیوزو بیہیویئر کا حصہ ہوتی ہیں، اور کہیں غلط الفاظ کے چناؤ اور بچوں پر ان کا غلط امپیکٹ. اور یہ چیز ڈیپ ڈاؤن جاتے جاتے بچوں کو پریشان کرتے کرتے ان کی پوری چائلڈہڈ کو تباہ کرتے ہوئے، ان کی ایڈلٹہڈ کو خراب کرتے ہوئے ان کو ایک نان پروڈکٹیو اور بیمار مسلمان بنا رہی ہے. سو ہم نے کیا سیکھا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس وائل وی آر یوزنگ آور ورڈز، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے بڑے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس ود آور ورڈس. دس از واٹ وی آر لرننگ. ان ساری احادیث کا کو اب یہ ہمارے بک میں نہیں بھی ہیں، مگر ہماری لرننگ کے لیے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں کہ ان ساری احادیث کے انڈر ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں میری غلط زبان کے استعمال سے میں کسی کو نقصان پہنچانے والی تو نہیں بن گئی. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اچھا، ایک مسلمان کو ایبیوز کرنے کے انڈر کیا کیا آ جاتا ہے؟ گالی دینا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی ڈس رسپیکٹ کرنا، اس کے نام رکھنا، کالا، موٹا، گنجا، اس طرح کے نام، پھر اس کی بیک بائٹنگ کرنا. اچھا، اب اس کو اب ماڈرن ڈے پرابلمس کے ساتھ بھی آن لائن ٹرولنگ کرنا، کامنٹس دینا، جوکس بنانا، اس کی فیلنگس کو ہرٹ کرنا. تو یہ سب چیزیں، پھر اس کے اوپر میمز بنا کے اور پھر اس کو وائرل کرنا اور پھر اس پہ خوش ہونا اور انجوائے کرنا. یہ دنیا کے لائکس یا دنیا کے تھمز اپ ہماری آخرت میں پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائیں. تو اس سے پہلے کہ جب بھی ہم کوئی ایسی بات شیئر کرنے لگیں یا خود اس کو بنا کے اپلوڈ کرنے لگیں، 10 دفعہ سوچیں اس کے بارے میں کہ کہیں میری وجہ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو جائے گی. پھر کسی کو یوزلیس کہنا، پھر اس کا مذاق اڑانا، اس کے ایکسنٹ کا، اس کی لکس کا، اس کے فیشل فیچرز کا، پھر اس کی ڈریسنگ کا، پھر اگر کوئی ذرا نالجبل کم ہے یا کسی کے کانسیپٹ اتنے کلیئر نہیں ہیں یا اس کو زندگی میں کبھی زیادہ نالج لینے کا یا پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں مل پایا تو اس کا مذاق اڑانا کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پھر انسلٹ کرنا، پھر گروپس میں انسلٹ کرنا، کلیکٹیو انسلٹ کرنا، انڈیویجول انسلٹ کرنا، پھر ایسی میمز بنا کر ٹارگٹ کرنا، پبلکلی شیم کرنا. تو یہ سب کے سب جو ہے وہ حرام ہے اور اس کے علاوہ یہ کبیرہ گناہ کے اندر آ جاتے ہیں. سو پھر ہم نے کیا سیکھا اس سب سے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بس یہ سب پڑھنے کے بعد تو دل کر رہا ہے کہ بس صرف کام کی بات کی جائے اور خاموشی اختیار کی جائے، اپنی قرآن کی ریسٹیشن کی جائے، ذکر اذکار کیے جائیں.
دیکھیں کوئی بھی اچھی عادت اپنانے کے لیے برائی کو چھوڑنا پڑتا ہے. جو تزکیہ کا عمل قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب آپ تزکیہ کرتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا اور اوور آل عربک پیپل کا جو تزکیہ کیا تھا وہ کیسے کیا تھا کہ آپ نے ان کے اندر اچھائیاں ڈالی تھیں اور برائیاں نکال دی تھیں. آٹومیٹیکلی جب ایک گلاس میں گندا پانی ہوگا اور آپ کو صاف نیا پانی پینا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پچھلے پانی کو پہلے پھینکیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو صاف کر کے اس میں نیا پانی ڈالیں گے اور دین وہ آپ کے لیے ڈرنکبل واٹر بنے گا. سیم از دا کیس ود اس. ہم نے ان احادیث کے تھرو اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پھر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک کے اور کوئی اچھی عادت اپنے اندر ہم نے ڈال لینی ہے. جیسے اب اوپر ہم نے جتنی ساری پہلے باتیں مینشن کی ان میں سے 1 2 3 4 جو بھی برائیاں ہمارے اندر موجود تھیں، اب الحمدللہ اللہ نے توفیق دے دی، ہم نے آج سیکھ لیا. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہمیں ریپلیسمنٹ چاہیے. اب ہمیں ریپلیسمنٹ کیسے ملے گی؟ قرآن کا علم حاصل کریں، اس میں وقت لگائیں. احادیث رسول سیکھیں، اس میں وقت لگائیں. ذکر اذکار سیکھیں، پڑھیں، ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. قرآن کے پورشنز کو حفظ کریں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. سوشل ورک کا کام کریں. اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے بہن بھائیوں کو وقت دیں. اب آٹومیٹیکلی آپ 24/7 میں اتنے بزی ہو گئے الحمدللہ پروڈکٹیو کاموں میں کہ آپ کے پاس کچھ نیگیٹو کرنے کو رہا ہی نہیں. سو وی شوڈ آلویز ریپلیس سم تھنگ بیڈ وتھ سم تھنگ گڈ. اونلی دین ہم جو ہیں وہ سیدھی راہ پہ چل سکتے ہیں. ادروائز کیا ہے، بہت مشکل ہے کہ ہمارے لیے یہ اپنی پرانی عادات کو جو ہے وہ چھوڑنا اور اس کو اچھے کے ساتھ ریپلیس کرنا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھ پڑھا ہے کیا اس کا کوئی ہماری اسپریچویلٹی پر بھی امپیکٹ آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. جب ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی زبان کے گناہ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہماری عبادات پر آتا ہے. اور جب ہماری عبادات افیکٹ ہوتی ہیں تو نیچرلی جو ہماری روح کو ایک سکون ملنا تھا وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. پھر اس طرح کے ایکشنز ہمیں کفر اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہمیں اس کی سزا ضرور ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی. اینڈ ابو آل دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ حقوق العباد ہیں. جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف نہیں کریں گے، جو ہم نے انڈیویجولی ایک دوسرے کے ساتھ برا بیہیویئر کیا ہوگا، اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے. سیکھنے کی بات کیا ہے، کرنے کا کیا کام ہے کہ اپنی زبان کو اچھے الفاظ، اچھی باتوں کے لیے کھولا جائے، ورنہ خاموش رہا جائے. کسی قسم کی نگیٹیوٹی اور سسپیشن اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اپنا ٹائم سپینڈ نہ کیا جائے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی بری بات سنیں تو اس کو اچھی کی تعویل دیں. آئی بلیو حدیث میں الفاظ آتے ہیں more than 36 times. تو جب بھی آپ کو کسی کے بارے میں آپ کے دل میں شیطان خیال ڈال دے، کوئی آؤٹ سائڈر آپ کو بتا دے تو آپ کہیں نہیں، فوراً آپ کہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. فوراً اس کو کلیریفائی کریں. کبھی بھی کسی کی غیبت اور نیگیٹو بات نہ تو سنیں نہ اس کا حصہ بنے. فوراً پوائنٹ کو چینج کرتے ہیں، وہاں سے بات کو چینج کرتے ہیں. صحیح البخاری کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث جو ہمیں گائیڈنس دے گی ان ساری پرابلم سے بچنے کی اور ہمیں جو ہے وہ سیدھی راہ پہ رکھے گی زبان کے گناہوں سے ریلیٹڈ. وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کرے، نہیں تو کیا کرے، خاموش رہے. اچھی بات اینڈ خاموشی، دس از دا کمبینیشن وچ از نیڈیڈ فرام اے مسلم، فرام اے بلیور، کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہو. اب یہاں پہ بھی حکمت کی ضرورت ہے. وہ کیسے کہ ہم عموماً جہاں پر بات کرنی ہوتی ہے وہاں خاموش رہ جاتے ہیں اور جہاں پر خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں پر بات کرنے لگ جاتے ہیں. یہ حکمت ہمیں کہاں سے آئے گی؟ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں. کیوں بار بار یہ بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حکمت ہم سیکھیں گے ہی قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے.
پھر اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کیا پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی فیلنگز اینڈ ایموشنز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت اور ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جو سچا مسلمان ہوتا ہے نہ وہ ایبیوزو ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، نہ وہ اس کو برا کہتا ہے، نہ اس کی مذاق اڑاتا ہے. اور کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. اس سے ہمیں ایمان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ بھی ملے گی اور ہماری عبادات میں سکون بھی آئے گا. چونکہ یہ باتیں پرسنل لائف ہماری سب کی زندگیوں سے ریلیٹڈ تھیں. اور کئی دفعہ ہم گھروں میں تو بہت اچھے سے الحمدللہ بیہیو کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم باہر بہت جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں ہمارے ریاکشنز، کئی دفعہ ہم باہر بہت جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، مگر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ہیلپرس کے ساتھ ہم بہت زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس کا سب سے بہترین حل ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جب بھی بات کریں گے اچھی بات کریں گے، اگر ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے تو خاموشی سے تسبیحات کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، اور اپنا میجورٹی آف دا ٹائم پڑھنے لکھنے میں، اپنی کسی ہابی کو فالو کرنے میں گزاریں گے، تاکہ جو این ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ، یہ بھی ہم بات پڑھتے ہیں نا کہ جب خالی دماغ ہوگا تو پھر یقیناً اس میں شیطان کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈال دے گا. اور کچھ، اور آپ یہ سب ہم سب اپنی زندگی میں اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ کوئی ایک گیدرنگ ہوئی، اس میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کوئی ایک بات کر دی، اب کیا ہوا، اب وہ بات ہمارے دماغ میں چلتی جا رہی ہے، کچھ ہم نے اس پہ اتنا سوچنا شروع کیا، کچھ شیطان نے بیچ میں اپنے جو ہے وہ ملا دی باتیں، اور بس پھر وہ کرتے 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 ہم کہاں تک، وہ کہیں پہ ہم رکتے ہی نہیں پھر. تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ باتوں کو جو ہے وہ ان کی اصل کانٹیکس میں دیکھا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہ کہ ہمیں اللہ کے ہاں گنہگار کر رہی ہیں، ہمارے نامہ اعمال کو جو ہے وہ داغدار کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری پرسنالٹی کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں، اور ہماری مینٹل سٹیبلٹی کو افیکٹ کر رہی ہیں. ہمارا سکون، ہمارا پیس آف مائنڈ، ہماری خوشیاں سب غارت سی ہو گئی. آپ نوٹس کریں کہ ہر بندہ اپسیٹ ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی اپنوں سے پریشان ہے، کوئی سسرال کے ہاتھوں دکھی ہوا ہے، کسی کی اپنی اولاد اس کو بہت تنگ کر رہی ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی سچویشن مس ہینڈل ہوئی ہوتی ہے. تو ہم جب اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں نا، اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آس پاس کا ماحول بھی درست ہونے لگ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ان احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم نے کریکٹ بھی کرنا ہے، تاکہ ہر وہ بات جو کہ پہلے ہم کرتے تھے اب انشاءاللہ ہم نے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے سیکھ لیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. کسی کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا یا بیک بائٹنگ کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کی ڈس رسپیکٹ کرنا، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. ینگسٹرز کا، اپنے ایڈلٹس کا مذاق اڑانا، ایڈلٹس کا جو جوان بچیاں ہیں ابھی ان کو کام میں اتنی پروفیشنسی نہیں ہے، ان کو کمتر سمجھنا، ایک بچے کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنا، یہ تمام آپ دیکھیں زبان کے گناہ جو ہے نا، ان کی تو لسٹ ہی بہت لمبی ہے. اور اینڈ میں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کو ریکال کر لیتے ہیں، جو کہ بہت سکیری ہے. اگر ہم اس پہ غور کر لیں نا تو ہمارا سارا زندگی کا جو ہے نا وہ آل ٹوگیدر جینے کا طریقہ کار ہی چینج ہو جائے. اور وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک انسان بے سوچے سمجھے ایک بات کر دیتا ہے، اور اس بات کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے، اور اس کو جنت کا بیسٹ آف دا بیسٹ پلیس مل جاتی ہے. اور اس کے اگینسٹ جو ہے ایک انسان ہے، اور وہ آؤٹ آف فن کہہ لیں، آؤٹ آف تکبر کہہ لیں، یا آؤٹ آف کیجول ایٹیٹیوڈ ایک بات منہ سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیپ ڈاؤن جہنم کے لوئسٹ درجے میں جا کے گر جاتا ہے. سو اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وی ول بی ویری کانشیس ود آور ورڈس. یا تو ہم وہ بات کریں گے جو کہ کسی کو فائدہ دے گی، جو کہ اچھی ہوگی، جو بھلی ہوگی. اور قرآن مجید میں بھی ہمیں سکھا دیا گیا بار بار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیسی بات کرو، نرمی سے بات کرو، قولا معروفا، اچھی بھلی بات کرو، سچی بات کرو. آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے فرعون کے پاس، وقت کا خدا بنا پھرتا ہے،
سب سے بڑا ظالم اور جابر، میکسیمم قرآن مجید میں اس کو کنڈیم کر کے اس کا ذکر کیا گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے آپ نے ان سے، قولاً لینا، نرمی سے بات کرو، بیکاز جو بڑی سے بڑی آپ کر کے دیکھیے گا، اور آپ یقیناً کرتے ہوں گے اپنے گھروں میں بھی، کہ سخت سے سخت بات ہو، بڑی سے بڑی بات ہو، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی سے آرام سے کنوے کر دی جائے، ود ویری بیوٹیفل اینڈ سافٹ ایکسپریشنس۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کئی دفعہ بات تو ہم اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے ایکسپریشنز اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگلا گھبرا جاتا ہے، اور بات جو ہے وہ اپنا رخ بدل دیتی ہے، اور وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ گھروں میں جھگڑے آپ دیکھیے گا ہوتے ہی اس طرح وجہ سے ہیں کہ اتنی بات ہوتی نہیں جتنا برے ایکسنٹ، برے ری ایکشن اور چیخ اور شور اور ہنگامے کی وجہ سے وہ بات جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن پڑھ کے سیکھنا ہے، اور حدیث رسول سے ہم نے یہ حکمتیں اکٹھی کرنی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب ہم ان تمام باتوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تو ضرور بضرور ود سم ٹائم انشاءاللہ ایوری ڈے وی ول بی ٹرائنگ، کیونکہ ہمارا پڑھنے کا مقصد صرف انفارمیشن گیدر کرنا نہیں ہے، اٹ از ناٹ اونلی کہ ہم بکس پہ بکس پڑھتے چلے جائیں اور اب ہمارے پاس یہ سینس آف اچیومنٹ ہو کہ ہم نے الحمدللہ اتنی کتابیں پڑھ لیں۔ مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسپریچولی بھی اور لوگوں کے لیے بھی آل ٹوگیدر ٹرانسفارم کر دینا ہے۔ ڈیلی ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا میرا کیریکٹر ایسا ہے، کیا میرا معاملہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہے کہ آج میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میں اس دنیا میں نہ ہوں تو کتنے لوگ ہیں جو میرے لیے روئیں گے، کتنے لوگ ہیں جو میرے لیے دعا کریں گے، کتنے ہی لوگ ہیں جو مجھے یاد کریں گے، اور میں نے کون سے ایسے بھلے اچھے کام کیے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ میرے اپنے پیارے ہیں، میری اولاد ہے، میرے بہن بھائی ہیں، وہ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ میں نے کتنی ہی دفعہ صبر اور برداشت کیا، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ درگزر کیا، اور کتنے ہی معاملات تھے جو کہ میری وجہ سے مس ہینڈل ہو رہے تھے، مگر میں نے اس کو کریکٹ کروا دیا۔ تو اپنے اپنے انشاءاللہ ہم نے زندگیوں کو ٹرانسفارم کرنا ہے، کیونکہ پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے جب کہ ہماری بات میں، ہماری آواز میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ساری باتوں کے لیے ہمارا اندر اخلاص بھی ہو۔ اگر نیت میں اخلاص ہوگا نا تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی ہماری کیریکٹر میں بھی چینج آئے گا، اور آواز بھی جو ہے وہ ہماری محبت بھری ہو جائے گی، اور ہمارے ایکسپریشن بھی لویبل ہوں گے، اور ہم بات بھی اچھی کریں گے۔ تو کلاس کا اینڈ کر رہے ہیں کچھ ورڈز کے ساتھ۔ واچ یور تھاٹس دے ول بی یور ورڈس، واچ یور ورڈس دے ول بی یور ایکشنز، واچ یور ایکشنز دے ول بی یور ہیبٹس، واچ یور ہیبٹس دے ول بی یور کیریکٹر، واچ یور کیریکٹر اٹ ول بی یور ڈیسٹنی۔ تو ورڈز کا امپیکٹ ہمارے ایکشنز پر ہے، ایکشنز کا ہماری ہیبٹس پر، اور ہیبٹس ہماری کیریکٹر کو بناتی ہیں، اور کیریکٹر ہماری تقدیر ڈیفائن کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔